पैगंबर करीम ने छोड़ा, कैसे छोड़ा? सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस्सलात खोलिए, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह 3 हदीसें लाए हैं। 2 हदीसें सलाम के बारे में, 1 हदीस पूरी नमाज के बारे में। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हजरत जाबिर इब्न समूरा कहते हैं, खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हुज़ूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। पैगंबर करीम ने फरमाया, माली अराकुम राफी ऐदीकुम, अब रफ़ा दैन क्यों कर रहे हो? मत करो। कान्नहा अज़नाब ख़ैलिन शम्स, अब तो ये शरीर घोड़ों के दुम की तरह तुम हाथ हिला रहे हो। उस्कुनू फिस्सलाह, पूरी नमाज में सुकून से ठहरो। कि अब्दुल वाहिद कुरैशी, जिन्होंने, आपको पता है कि वो हमेशा ऐसा ही करता है, यानी ऐसी हदीसें पेश करता है जिसके माना और मफ़हूम उनका वो होता ही नहीं है। अपने तरफ से बन बनाकर हदीसें पेश करता है, आयतें पेश कर लेता है। और इसी तरह इन्होंने एक और हदीस भी उन्होंने पेश की, यानी रफ़्ल दैन ना करने के हवाले से। इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सुन्नत को मिसमार कर दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब वो दौर नहीं है, मगर ऐसा दौर गुज़रा था हमारे इस पाकिस्तान के अंदर कि रफ़्ल दैन करने वालों को मारा जाता था, उनके हाथों को काटा जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दीन हमेशा गालिब रहेगा, गालिब था और रहेगा इंशाअल्लाह। और ये रफ़्ल दैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप लाख कोशिश करें कि मनमानी हदीसें पेश करें या आयतें पेश कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी मनमानी तावीलात से कोई नुकसान नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। और इन्होंने फिर उसके बाद जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी एक हदीस पेश कर दी। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जो बहुत मशहूर है। उसके अंदर वो हदीस ये है कि जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमारे पास। तो हमने क्या किया, हम जब सलाम फेरते तो सलाम फेरने के साथ साथ हम हाथों से इशारा करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यानी हम नमाज के अंदर हाथ उठा लिया करते थे सलाम के टाइम पर। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि क्या हो गया है कि मैं तुम्हें देखता हूँ सरकश घोड़ों की दुम्मों की तरह तुम हाथ उठा रहे होते हो। उस्कुनू फिस्सलाह, आपने फरमाया कि नमाज के अंदर सुकून के साथ ये नमाज पढ़ लिया करो, और जब तुम सलाम फेरो तो अपने बाएं की तरफ अपने भाई को सलाम कर लिया करो, और अपने हाथों को अपने रानों के ऊपर रख लिया करो, इधर उधर इशारे ना कर लिया करो। हदीस के अंदर वाज़े अल्फाज मौजूद है। वाज़े अल्फाज मौजूद होने के बावजूद भी इन्होंने क्या मतलब लिया कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़्ल दैन से मना किया। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़्ल दैन से मना किया, क्योंकि इनके पास कोई दलाइल तो होते ही नहीं है, सीधे साधे दलील तो है नहीं। पूरी ज़िंदगी गुजर गई, जब से इनकी मज़हब की बुनियाद डली है उन दिनों से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक सही हदीस और सीधी हदीस जो है अपने मसाइल के ऊपर उन्होंने पेश किया, खुसूसन रफ़्ल दैन के बारे में। और इसी हदीस को आप ये देखें, इनके इमाम मोहम्मद जो इनके मसलक के ऊपर जो कुतुब लिखी गई हैं रफ़्ल दैन ना करने के बारे में, उन्होंने जो बड़े बड़े सरगना थे, बड़े इनके उलमा में से थे, उन्होंने से एक ने भी इस हदीस को पेश नहीं किया। रफ़्ल दैन ना करने के मौजू पर एक इनके आइमा ने भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, मगर उन्होंने इस हदीस से कोई इस्तेदलाल नहीं लिया। और मुस्नद इमाम मोहम्मद को उठा के आप देखें, आप उसको छानबीन करें, वहाँ पर उन्होंने ये हदीस पेश नहीं किया। क्यों? इसलिए उनको पता था कि इस हदीस का ये मतलब नहीं है। अब ये बाद वाले कोशिश करते हैं कि अपने मसलक के तायद में इधर से उधर से हदीसें ठोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, अपने मज़हब और अपने मसलक को मजबूत करने के लिए। ये सही मुस्लिम की हदीस जो ये लोग पेश करते, ये सही मुस्लिम की हदीस है। और आप ये देखें कि उन्होंने इस हदीस के अंदर क्या लिखा है और ये मतलब क्या लेते हैं। उन्होंने ये हदीस पेश कर ली
انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اور یہ پیش کرتے ہیں کہ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اور اس حدیث کے اندر اتنے الفاظ ہیں کہ کیا ہو گیا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ نماز کے اندر سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ جب تم سلام پھیرو ثم یسلم علی اخی من عن یمینہ و شمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہو، تو لہذا جب تم سلام کرو تو اپنے دائیں بیٹھے ہوئے بھائی کو سلام کرو اور اپنے بائیں بیٹھے ہوئے بھائی کو سلام کرو، اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ لیا کرو۔ اب انہوں نے اس سے مطلب یہ لیا ہے۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر رکوع اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہاں پر رکوع کا ذکر ہے اور نہ ہی رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے، اور نہ ہی 2 رکعت پڑھ کے اٹھنے کا ذکر ہے۔ اور جب ایک چیز کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر عدم رفع دین کا مطلب لینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک چیز کا ذکر ہی نہیں یہاں پر، نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر یہ حدیث بھی واضح طور پر اس حدیث کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، حالانکہ اس کے نیچے والی حدیث ہے انہوں نے وضاحت کر لی۔ انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں منع کیا، اس لیے کیا تھا کہ ہم سلام کے ٹائم پہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری والی حدیث نہیں، پہلی والی حدیث پڑھتے ہیں، تو پہلی والی حدیث میں بھی تو آپ کا مطلب نہیں نکلتا نا۔ پہلے والی حدیث کے اندر نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ جب نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے تو پھر یہاں سے آپ عدم رفع دین کو کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ اور پھر یہاں پر یہ الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، یہ الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات فرمائی تھی، فرمایا کہ جب تم سلام کرو اپنے دائیں اپنے بائیں بھائی کو سلام کرو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھا کرو۔ تو اس بات پر یہ بات اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ یہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے سلام کے ٹائم پہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرو، اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھا کرو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہی چیز ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ سلام کے ٹائم پہ یہ کوئی ایسا عمل کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سلام پھیرو تو اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھا کرو، ادھر ادھر اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو۔ اتنی واضح دلیل موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اس حدیث کے بھی ایک حصے کو لے لیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صفت بتائی ہے کہ یہودی کتاب کے ایک حصے کو لے لیتے اور دوسرے حصے کو چھوڑ لیتے، جو ان کے مذہب کے مطابق ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو اس کے مذہب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو صحیح مسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کر لی تو وہاں پر انہوں نے آدھی حدیث پڑھی۔ چلو بقول آپ کے آپ پہلی حدیث پڑھتے ہیں، آپ کی پہلی حدیث بھی آپ کے مذہب کے خلاف ہے، پہلی حدیث بھی ان کے مذہب کے خلاف ہے، اور پہلی حدیث کی بھی آخری حصے کو انہوں نے کوڈ نہیں کیا۔ اگر یہ کوڈ کر لیتے تو ان کا مذہب جو ہے وہ پاش ہو جاتا۔ اور جو پہلی والی حدیث جو انہوں نے پیش کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے یہ بھی فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم خرج علینا فقال الا تصفون كما تصف الملائکہ، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے صفیں باندھتے ہیں؟ تو صحابہ نے پھر پوچھا فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکہ عند ربھا، تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ذرا بتائیں فرشتے کس طرح ہاتھ اٹھاتے، کس طرح صفیں باندھتے اللہ کے ہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یتمون الصفوف الاول ویتراسون فی الصف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس طرح اللہ کے ہاں صف باندھتے ہیں کہ وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، پھر اسی طرح آپس میں مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں صفوں کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے مذہب میں کیا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا، ان کے مذہب میں 4 انگلیوں کا فاصلہ دے کر صفیں بنائی جائیں گی، اور اسی حدیث کو جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ تم صفوں کو ملاؤ جس طرح فرشتے صفیں ملاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کر لی ہے یہ بھی ان کے مذہب کے خلاف ہے، مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قریشی صاحب نے اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو پہلے والے ٹکڑوں کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اب اصل حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسی طرح عبید اللہ بن قبطیہ رحم اللہ یہ کہتے ہیں، وہ جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں قال كنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الی الجانبین۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل آئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا کہ ہم سلام کے ساتھ ساتھ ہم دونوں جانب اشارہ کر لیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام تؤمنون بأیدیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو؟ کیا ہو گیا کہ میں تمہیں ہاتھوں کے اشارہ کرتے ہوئے میں تمہیں دیکھتا ہوں اور اس طرح اشارہ کرتے ہو کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اس طرح تم ہاتھ اٹھاتے ہو۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر بھی یہ وضاحت ہے کیونکہ سرکش گھوڑے جو دم اٹھاتے ہیں، گھوڑا دم اٹھاتا ہے یوں نہیں اٹھاتا، گھوڑا جو دم اٹھاتا ہے اس طرح اٹھاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سلام پھیرتے وقت جو ہے اپنا دائیں بائیں ہاتھ اٹھا لیا کریں، الالجانبین کے الفاظ ہے، اور گھوڑا بھی یوں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہوتے۔ اگر اس سے رکوع مراد ہوتا، رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی مثال نہیں دیتے، کیونکہ گھوڑے یوں اٹھاتے ہیں، اور جو رکوع میں جاتے وقت کا جو رفع دین ہے وہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، وہ رفع دین یوں ہے۔ تو گھوڑوں کی دموں کی یہ بات اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ جس طرح گھوڑا دم کو ہلاتا ہے اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھانا منع ہے، چاہے رکوع میں ہو، چاہے رکوع کے علاوہ ہو، چاہے سلام کے ٹائم پر ہو، کسی بھی ٹائم پر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کے الحمدللہ اہل الحدیث بھی قائل ہے، اسی چیز کے اہل الحدیث بھی قائل ہیں۔ اور ہم نے کب کہا ہے کہ سلام کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھائے جائیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم بھی صرف 4 جگہوں پہ قائل ہیں رفع دین کرنے کے۔ ایک تکبیر تحریمہ، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہے، 2 رکعت پڑھ کر
اٹھتے وقت ہم 4 جگہوں پہ رفع دین کے قائل ہیں۔ یہ جو 5ویں جگہ ان صحابہ جو کر رہے تھے کہ وہ سلام پھیرتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی اس عمل کی تردید کرتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی کہ وہ اشارہ کرتے تھے یہاں پر نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو لہذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ایک حدیث پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو جس کے اندر رکوع کا ذکر ہو، رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہو، واضح الفاظ موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے، آپ رفع دین نہیں کرتے۔ ایک حدیث چاہیے، ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ چاہیے، اور الحمدللہ قیامت کے دیواروں تک آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے، شروع سے لے کے آج تک نہ پیش کر سکے ہو اور نہ ہی آئندہ تم پیش کر سکو گے۔ یہ اس حدیث کا جو ہے وہ یہی مطلب ہے۔ پھر جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح تم کو دم میں اٹھاتے ہو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من عن یمینہ وشمالہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا دیکھو اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا کرو، جب تم سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تم سلام کرو تو سلام کرتے وقت اپنے سیدھے، تم میں سے ہر آدمی کے لیے یہ کافی ہے، تم میں سے ہر آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھے، پھر اپنے دائیں اپنے بائیں بیٹھے ہوئے بھائیوں کو سلام کرے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، یہ جو رفع دین تھا یہ سلام کے ٹائم پہ تھا، اور یہ رکوع سے سر اٹھانے کا معاملہ نہیں تھا۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ سلام پھیرتے وقت رفع دین کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں، یہاں پر کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز میں سکون اختیار کر لیا کرو، نماز میں ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ اب انہوں نے اس صلاۃ کے لفظ سے کیا استدلال لیا کہ دیکھو رفع دین جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سلام پھیرتے وقت جو ہاتھوں سے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی صلاۃ ہی میں شامل ہے، صلاۃ سے باہر تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے نماز کے اندر اللہ اکبر سے سلام پھیرتے وقت پورا کا پورا نماز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی حصے میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے ان 4 جگہوں پر۔ اور دوسری بات یہ، اگر یہ رفع دین اتنا قبیح عمل ہے، اگر یہ رفع دین اتنا قبیح عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیوں کیا ہے؟ یہ قبیح عمل، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح والا عمل آپ کرتے رہے اور آپ کرتے رہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے سکتا ہے، یہ نماز سکھا سکتا ہے جو سرکش گھوڑوں کی دموں والی ہو؟ کہتے ہیں شروع میں کیا پھر بعد میں اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں شروع میں گھوڑوں کی دموں والی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اگر یہ اتنا بدترین عمل ہے، کبھی عمل ہے، تو آپ جب تکبیر تحریمہ کر رہے ہوتے ہو اس وقت یہ کبھی عمل کیوں کرتے ہو؟ پھر جب تم وتر پڑھتے ہو 2 رکعت پڑھ کے تم جب کھڑے ہو جاتے ہو اس وقت تم یہ کبھی عمل، سرکش گھوڑوں والی دموں والا عمل کیوں کرتے ہو؟ پھر نہ کرو اگر اتنا بدترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا نماز کے اندر، تو کیا قنوت نماز نہیں ہے؟ قنوت نماز ہے۔ پھر عیدین کے اندر تم جو عید کی نماز پڑھتے ہو تو پھر اس وقت کیوں رفع دین کرتے ہو ایکسٹرا؟ اگر یہ کبھی عمل ہے تو پھر یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مطلب لے لینا یہ قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ خود ان کا امام طحاوی نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے شرح معنی الآثار کے اندر، کیونکہ انہوں نے بھی، وہ دیوبند کا بہت بڑا مناظر رہا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لیا۔
انہوں نے بھی اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لیا کہ اس سے مراد جو ہے رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، انہوں نے اس سے مراد نہیں لیا۔ انہوں نے باب باندھا ہے، اور باب باندھ کے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ فلما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسکون فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر سکون کے ساتھ کھڑے ہویا کرو، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وَقَانَ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ فِيهِ، کہا کہ یہ تو اس چیز کی رد ہے جو آدمی نماز کے اندر اشارے کرتا ہے۔ رفع الیدین مراد نہیں ہے، اشاروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ان کا امام خود ان سے بیجا حرکت اور بیجا اشارے کرنا، خصوصاً یہ اشارے، اس کے علاوہ کوئی بھی اشارہ، اس امام نے بھی اس کا مطلب یہی لیا ہے۔ انہیں رفع الیدین مراد نہیں لیا، انہوں نے رفع الیدین مراد نہیں لیا۔ جب آپ نے رفع الیدین مراد نہیں لیا تو پھر آپ لوگوں کا ایک عام عالم ہو کے اس حدیث کا اس طریقے سے پیش کر لینا یہ نہایت ہی غلط ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے اپنے اپنے کتابوں کے اندر، انہوں نے بھی اس سے رفع الیدین مراد نہیں لیا۔ انہوں نے باب باندھے ہیں، بابوں کے اندر انہوں نے بھی سلام ہی مراد لیا ہے۔ اور انہوں نے امام نسائی نے یہاں پر باب باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 95، اس کے اندر بھی امام نسائی نے یہی باب باندھا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ سلام پھیرتے وقت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے میرے پاس یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی آپ کے سامنے ہے۔ اس امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد انہوں نے وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا کہ باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ سلام پھیرتے وقت نماز میں سلام پھیرنے کے وقت کے لیے کیا وارد آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اور اس کے بیان میں امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے سلام، یعنی نماز کے اندر سلام پھیرنے کے بارے بیان کہ نماز میں سلام کس طرح پھیرا جائے۔ پھر اس کے اندر حدیث پیش کر لی، اور حدیث پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ وفی الباب عن سعد بن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں کہ اسی مسئلے میں، اسی باب میں جو ہے سعد بن ابی وقاص سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں وابن عمر، اور اسی طرح ابن عمر سے بھی، وہ جابر بن سمرہ، اور جابر بن سمرہ سے بھی یہی حدیث وارد ہے کہ جب نماز سے بندہ فارغ ہو جائے تو سلام پھیر لیا کرے۔ تو یہاں انہوں نے بھی یہی مطلب لیا ہے کہ یہاں پر جو ہاتھ اٹھانے کا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے، بلکہ سلام مراد ہے، اس سے سلام پھیرتے وقت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی باب باندھا ہے، اس باب کے نیچے یہ حدیث لے کر آئے، اور انہوں نے بھی اس باب کے اندر سلام ہی مراد لیا ہے، انہوں نے رفع الیدین نہیں لیا۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں باب فی السلام میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی نماز سے کس طرح نکلا جائے۔ پھر اسی میں یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اس طرح پھیر لیا کرو، اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھو اور اسی طرح دائیں بائیں سلام پھیر لیا کرو۔ جابر بن سمرہ والی یہی حدیث انہوں نے امام ابو داؤد نے پیش کیا، امام ترمذی نے پیش کیا، اور امام نسائی نے بھی پیش کر لیا۔ انہوں نے مطلب یہ لے لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین نہیں کیا جائے، یہاں پر رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں امام بخاری کیا کہتے ہیں، التلخیص کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 240 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ من احتج بحدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن منع الرفع عند الرکوع فلیس له حظ من العلم۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جو آدمی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے وہ یہ مطلب لے لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دینے سے منع کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی لے سکتا ہے جس کے پاس ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، جس کے پاس ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ بے علم آدمی، جاہل آدمی اس حدیث سے یہ مطلب لے گا کہ اس سے مراد رفع دین ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہذا مشہور، یہ تو مشہور بات ہے، لا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سب کا اس کے اوپر سب کا یہ اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ انما کان فی حالت تشہد، کہتے ہیں اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے، اس سے مراد جو ہے تشہد کے اندر ہاتھ اٹھانا مراد ہے، رکوع اور رکوع سے سر اٹھانا مراد نہیں ہے۔ امام بخاری اس پر اجماع کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے بھی خلاف نہیں کیا، یہ بات اجماع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں بلکہ سلام کے ٹائم پر اشارہ کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ بتائیں، امام بخاری، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ بڑے جید علماء ہیں اور یہ اس فن کے ماہر ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ آدمی عالم نہیں ہے، وہ آدمی جاہل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اجماع ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی کہ یہ رفع دین سے مراد ہے۔ پھر آگے اسی طرح یہ علامہ محمد عابد سندھ کہتا ہے کہ امام مسلم نے یہ جو حدیث پیش کر لی ہے، وہ کہتا ہے کہ امام مسلم نے یہ جو حدیث پیش کر لی ہے جابر بن سمرہ والی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، اس سے مراد رکوع اور سجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ اسی بات کے یہ کہتا ہے کہ اسی طرح امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور اسی طرح ابو عوانہ، ان تمام محدثین کا اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سلام کے ٹائم پر ہاتھ اٹھانا مراد ہے، اس سے رکوع اور رکوع سے جاتے وقت مراد نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح امام طحاوی نے شرح معنی الآثار کے اندر جو باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر، انہوں نے بھی اس حدیث سے یہ مطلب لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سلام کے ٹائم پر ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع اور سجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح علامہ سندھی فتح الودود شرح ابی داؤد کے اندر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ لا دلالۃ فیہ عن النہی عن الرفع عند الرکوع وعند الرفع منہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کرتے، رفع دین کی منع کی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ، کہا کہ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ امام نووی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ الاستدلال به علی النہی عن الرفع عند الرکوع وعند الرفع منہ جہل قبیح۔ امام نووی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس حدیث سے یہ مطلب لے لیتا ہے کہ جی اس سے مراد رکوع اور رکوع سے جاتے وقت اٹھتے وقت رفع دین کرنا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جاہل اور یہ سخت ترین یعنی ہر بہت بڑے قسم کی ایک جہالت ہے، جاہل ہی اس حدیث کا یہ مطلب لے گا، ورنہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس بات پر یہ اجماع ہو چکا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں، جو مطلب آپ پیش کرتے ہیں۔ ایک محدثین دکھاؤ،
ایک محدثین دکھاؤ جنہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہو. اس حدیث کا دوسرا حدیث، تیسرے نمبر والی حدیث، چوتھی نمبر والی حدیث یہ خود وضاحت کرتی ہیں کہ سلام کے ٹائم پر ہاتھوں سے اشارہ کر لیا کرتے تھے. ہم مفتی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ دلیل پیش کرنا ہے. آپ تو ایک بہت بڑے دلائل کے بادشاہ ہیں، باتاج بادشاہ. آپ تو بڑے بڑے دلیل تمہارے پاس ہے. کوئی دلیل تو پیش کرو، کوئی ڈھنگ کا دلیل تو پیش کرو، کوئی واضح اور سیدھی دلیل تو پیش کرو. اگر دلیل نہیں بن پاتی تو آپ خاموش رہیں. تو لہذا حدیثوں کو توڑ مروڑنا اور حدیثوں سے غلط مطلب لے لینا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. امام بخاری کہتے ہیں اس آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ سے جو لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں، جو لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا. کہا کہ ان کو ڈرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی طرف ایسی بات کو منسوب کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں. پھر امام بخاری یہ آیت پیش کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کہتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی فتنے میں نہ یہ مبتلا ہو جائے، یا دنیا میں ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کا نسبت کر دینا یہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. وَأَقُولُ